शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो कह रहे हैं कि अब हम यकसू हो गए हैं। अब अवाम की खाल उतारी जा रही है, पहले भी अवाम की खाल उतारी जाती रही। हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ अनासिर हैं, मनसब इंसाफ पर बैठे हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब वज़ीर खजाना हैं, वो कह रहे हैं 2-3 माह में मुश्किलात में काबू पा लेंगे। इस एक्सप्लॉयटेशन से फैजियाब तो वही होते हैं, सलामी के चबूतरे पर तो वही बैठते हैं। एहसास प्रोग्राम जो इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुआ, मौजूदा हुकूमत को भी क्रेडिट देंगे कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद नहीं किया। ये तो वाहिद वज़ीर आज़म थे जिन्होंने ये एजी से चंदा ले गए थे। ये इतने बड़े कमाल के इमरान खान साहब। अक़वाम मुत्तहिदा गई तेल लेने, ये बताएं ये बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर किसने किया, आपको नहीं पता? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी मईशत की सूरत हाल पर, नैब तरामीम पर जो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गई हैं, और पीटीआई हुकूमत की पॉलिसियां बेहतरीन थीं, इस हवाले से एक और आलमी गवाही पर। उर्दू का एक मुहावरा है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। ये मुहावरा हमारी सियासत और सियासी रहनुमाओं पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये मंजर हमने बार बार देखे हैं कि एक वक्त में सियासी राहबर जिस चीज़ की बदतरीन मुखालफत कर रहे होते हैं, हालात बदलते ही उसकी मिदहत में ज़मीन व आसमान के क़राबे आना शुरू कर देते हैं। ये मुहावरा आज मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का खिताब सुनकर याद आ गया, जिसमें वो IMF से मुआहदे होने के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब शायद भूल गए कि ये वही IMF है जिससे मुआहदा करने पर वो साबिक़ हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाते थे कि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर रही है। लेकिन हुकूमत मिलते ही अब शहबाज शरीफ साहब के ख्यालात और बयानात दोनों ही बदल गए हैं। अब IMF की सख्त शराइत और मुआहदे दोनों ही हलाल हो गए हैं। इमरान खान के दौर में पेट्रोल महंगा करना भी गलत था और इस पर सब्सिडी देना हराम, मगर मुत्तहिदा हुकूमत में पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करना भी दुरुस्त है और पेट्रोल रिकॉर्ड महंगा करना हलाल। साबका हुकूमत में एहतसाब गलत था, सियासी इंतकाम था, हराम था। अब मौजूदा हुकूमत सिर्फ एहतजाज करने पर पीटीआई रहनुमा पर जो दहशतगर्दी के मुकदमे बना रही है, वो सियासी इंतकाम नहीं है बल्कि हलाल है। खबर यह भी है कि हुकूमत ने इमरान खान की बरियत की हिमायत करने पर 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ओहदों से हटा दिया है। और मैं आपको ये बता दूं, ये भी कोई इंतकाम नहीं बल्कि बिल्कुल जायज़ और ऐन हलाल काम है। खबर ये भी सुने कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो शहबाज स्पीड की पहचान रखते हैं, इन्हें इक़्तिदार संभाले अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए और इन्होंने इमरान खान को पीछे छोड़ दिया है। ये मुकाबला काबीना की तादाद का है। खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद मज़ीद 3 मुआविनीन खुसूसी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक शाह अवैस नूरानी, डॉक्टर जहांज़ेब खान और ज़फ़रुद्दीन महमूद वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी होंगे। तीनों मुआविनीन खुसूसी का दर्जा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। 3 वज़ीरों की भर्ती से काबीना का साइज पीटीआई काबीना से बड़ा हो गया है। आप देखें, अवाम को सब्सिडी देने के लिए खजाना खाली है, मगर इत्तेहादियों को नवाजने के लिए नहीं। क्या ये सितम नहीं कि एक तरफ अवाम को रोटी, चाय और चीनी कम करने के मशवरे हैं और दूसरी तरफ काबीना को जहाजी साइज बढ़ाने के सिलसिले। ये तजर्बाकारों की तजर्बाकारी पर सवाल है, सवाल जिसका अवाम को जवाब चाहिए। इसी पर बात करेंगे, इसी से आगाज़ करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, नूरुल आफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से? वो कह रहे हैं कि अब हम यकसू हो गए हैं अब, और आप देखें कि किस तरह से अब तब्दीली आती है, क्योंकि 30 रुपए वो कह रहे थे कि जी पेट्रोलियम लेवी का मुआहदा इमरान खान ने किया था, अपना 50 रुपया नहीं गिनवाया। देखें, ये होते हैं तरीके हुक्मरानी के और ये तर्ज होता है मुल्क चलाने का। जिस तरह से ये चला रहे हैं तो फिर इसी तरह तो वो भी चला रहे थे, जिनको हम पिछले 3.5 साल तक कोसते रहे और जिनको हम बेनुत्क सुनाते रहे और कहते रहे कि जनाब वो जुल्म कर रहे हैं। उनके मज़ालिम भी तारीख़ का एक रिकॉर्ड थे। अब ये जो नए मज़ालिम लिखे जा रहे हैं, ये भी एक जुल्म का एक और रिकॉर्ड है। अवाम की खाल उतारी जा रही है, पहले भी अवाम की खाल उतारी जाती रही। ये जब से रिजीम चेंज हुई है, और रिजीम चेंज ये वाक़या है कि यूसुफ रज़ा गिलानी भी रिजीम चेंज से गए थे, और उसके बाद नवाज शरीफ भी रिजीम चेंज के अमल से गए थे, और इमरान खान भी अब रिजीम चेंज, क्योंकि हमारी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय किया है कि लियाकत अली खान ने 4 साल 2 महीने और 2 दिन का जो इक़्तिदार का रिकॉर्ड कायम किया था, पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म को इस मुद्दत से आगे बढ़ने नहीं देना है। तो ज़ाहिर है ये
किसी भी सूरत में नहीं बढ़ने देना था। तो यही कुछ हुआ, ना कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी कुछ दिन आगे गुजर गए थे तो उनको पिछली मुद्दत में नाअहल करार दिया गया था और 43 सेकंड की सज़ा को मुअस्सर व मादी किया गया था ताकि ये उनकी मुद्दत वापस कट जाए और ये कहा जाए कि ये जो है वो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे ही नहीं जब थे, तो उनकी तारीख पीछे की तरफ ले जाएगी थी। ये हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ अनासर हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर मनसब इंसाफ पर बैठे हैं, मनसब तहफ़्फ़ुज़ व हिफाजत पर बैठे हुए हैं। ये सारे का सारा इस तरह का काम चलता रहता है। आपका अगर हमारा ये ख्याल है कि हालात पैदा हो जाते हैं, नहीं, हालात पैदा किए जाते हैं और लोगों को भेज दिया जाता है, नहीं, लोग चले जाते हैं, लोगों को चले नहीं जाते, लोगों को भेज दिया जाता है। आप किसी को 5 साल की मुद्दत पूरी करने तो दें, फिर हम उसके पूछेंगे कि जनाब हम आपका इंसाफ कर रहे हैं। उससे पहले हटा दिया जाता है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए और ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए और उसको रख लेते हैं फिर किसी और दिन के लिए, किसी और मौके के लिए। अच्छा, अब नूरुल आरफीन, एक तरफ जहर खाने के पैसे नहीं हैं, चीनी कम की जाए, इसी तरह से पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, गंदम तक और चाय तो आपको पता ही है, लेकिन ये 3 काबीना में नए लोग शामिल हो गए, वज़ीर मुमलिकत के बराबर उनका ओहदा होगा। इमरान खान साहब का रिकॉर्ड भी टूट गया। जब मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, यकीन करें इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ़ होती है। आज इन्होंने 2000 का ऐलान किया, वो किसी को मिल रहे हैं, कहीं कटौती हो रही है। मेरा ख्याल है 2000 से कहीं ज़्यादा तो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर में, शायद आबादी का 1% हिस्सा भी यूटिलिटी स्टोर से फ़ायदा उठा सकता हो। वहाँ तमाम दालों की कीमत बढ़ गई है और माशाल्लाह कोई 28 रुपये से फ़ी किलो लेकर कोई 100 रुपये तक चली गई है। तो मुझे समझा दें इसका शुक्रिया किसका अदा करना है, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना हैं और बड़े जमे हुए हैं। वो कह रहे हैं 2-3 माह में मुश्किलात में काबू पा लेंगे, तो मैं इन पर एतबार कर लूँ, आज से 3 माह शुरू कर दूँ? आपने कहा शुक्रिया किसका अदा करना है, तो शुक्रिया रिजीम चेंज करवाने वालों का ही अदा कर दीजिए भाई, बराह रास्त तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी बात को मैं लिंक करूंगा नज़ीर लगारी साहब की उस बात से जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से कही। मैं बहुत ही अदब के साथ एक मशवरा आज देना चाहता हूं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हमारे तमाम सियासतदान एक दिन सर जोड़ करके बैठे और ये तहैया कर लें कि अब आज के बाद कोई भी आदमी रजीम चेंज की किसी साजिश का हिस्सा बनेगा, ना ही इससे इस्तेफादा करेगा? क्या इस मुल्क के सियासतदानों में इतना कैरेक्टर आप देखते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की उन मज़मूम हरकत को जो उनको सिर्फ अपोजिशन में मज़मूम नज़र आती हैं, जो उनको इक़्तिदार में हलाल नज़र आती हैं, जायज़ नज़र आती हैं? आप सोशल मीडिया का जायज़ा लीजिए तो सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ़ के हवाले से, हमारे अस्करी इदारों के हवाले से और हमारे ऐसे अफराद के हवाले से इस किस्म की बातें सुनने को, पढ़ने को मिल रही हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है कि यार आज से पहले ये सब बातें, ये सब नादिर और नायाब नुस्खे ये क्यों दरियाफ्त नहीं हुए? क्या आप समझते हैं कि सियासतदानों में इतना कैरेक्टर है कि वो सर जोड़ करके इस किस्म का कोई फ़ैसला कर सकते हैं? नो। इसलिए कि बेसिकली इस एक्सप्लॉयटेशन से फैज़याब तो वही होते हैं, सलामी के चबूतरे पर तो वही बैठते हैं। तमाम लोग, अगर आप बिकने से इनकार कर देते हैं तो फिर दुनिया में कौन माई कलाल है जो आपको ख़रीदने की जिसारत करेगा? ज़रा मैं भी तो सुनूं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली तस्वीर का एक रुख देखा जाता है और दूसरे को हम दीदा व दानिस्ता नज़रअंदाज कर किए रखते हैं, महज इसलिए कि कहीं ये वाला पहलू अगर दुनिया के सामने आ गया तो फिर हम अपने आप से शर्मिंदा घूमते रहेंगे। मैं बहुत इज्ज के साथ नज़ीर लगारी साहब से इख्तलाफ करता हूँ कि यहाँ जी मुकम्मल करें बात आप। मैं नज़ीर लगारी साहब से बस इसके साथ यही इख्तलाफ करने की कोशिश कर रहा था कि कसूर दोनों तरफ से है। शुक्रिया आपने कहा कि किसका अदा करना है, तो शुक्रिया रिजीम चेंज करवाने वालों का कीजिए, क्योंकि हर थोड़े अरसे के बाद ये जो उनको मुख्तलिफ एडवेंचर्स करने की चाट पड़ी है। और दूसरी बात ये, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर रहमतुल्लाह अलैह के कुछ ज़री अक़वाल चल रहे थे टेलीविज़न पे जी। ये सब बातें, ये सब चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी हिकायात जो इस वक्त वो शेयर कर रहे हैं कि पिछले दौर में ऐसा था और इस दौर में ऐसा था, ये उनको इक़्तिदार में रहते हुए क्यों कर याद नहीं आया था? आज उनको महंगाई भी नज़र आ रही है, आज जो है वो उनको कसाद बाजारी भी नज़र आ रही है, आज उनको अफलास का भांबड़ भी नज़र आ रहा है। लेकिन पिछले दौर में इमरान खान साहब इस बात पर मुतरिज़ थे
کہ میڈیا در حقیقت اپنے مائکس کے ذریعے، کیمروں کے ذریعے عوام کو ورغلا رہا ہے. یہ کس قسم کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اچھا، اب لغاری صاحب یہ 2-3 ماہ کا کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ جو روزانہ ہم ایک بری خبر سنتے ہیں، آج ایک اور یہ آئی کہ جی ٹینڈر دیا گیا تھا LNG کے لیے تو اس میں $40 کا ایک ہی آفر آئی ہے اور وہ تاریخ کی بلند ترین آفر ہے. ہمارے معاشیات کہہ رہے ہیں کہ مت لیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی طرح سے بچت کی طرف جائیں، کیونکہ اتنی مہنگائی ہوگی گیس اگر آپ اس طرح سے خریدیں گے کہ کوئی برداشت ہی نہیں کر سکے گا. اب تو ایکسپورٹ بھی ہماری متاثر ہوں گی، پیٹرول پہلے اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا. آپ کو کوئی پلان نظر آ رہا ہے اس حکومت کا؟ چلے رجیم چینج کا آپ نے کہہ دیا، نور العارفین جو بات کر رہے تھے اپنی جگہ درست ہے کہ جی کوئی بکنے والا نہ ہو، لیکن آپ نے یوسف رضا گیلانی کا ذکر کیا تو مجھے چارٹر آف ڈیموکریسی یاد آ گیا، مجھے اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا کالا کوٹ پہن کر جانا یاد آ گیا، یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروانا یاد آ گیا. تو وہ تو شاید یہ نہیں ہو سکے گا اس ملک میں. لیکن کیا رجیم چینج سے اکانومی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اب یہ تو تجربہ کار ہیں، سارے سمجھدار ہیں، یہ کنٹرول کر لیں. کوئی حل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اب ڈالر تو اب نیچے آ رہا ہے تو اس سے بھی مہنگائی نہیں کنٹرول ہوگی، کیسے لوگ گزارا کریں گے؟ یہ $2000 اور وہ جو بڑا احسان کیا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے صرف یوٹیلیٹی اسٹور میں جو دالوں کی قیمتیں بڑھی ہیں اسی میں ختم ہو گیا. اب وہ جو کہہ رہے تھے ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کر لیں، صحت کے لیے آپ نے بیمار ہیں اس کے لیے استعمال کر لیں، آپ پیٹرول ڈلوا لیں، اس کا آپ کے خوراک کا مسئلہ ہے اس کا حل رہے، تو یہ 2000 سے تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اچھا، ایک تو رجیم چینج اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا ہے اور جس مقصد کے لیے ہم لائے تھے اس کو اب یہ پورا نہیں ہو رہا ہے. اور رجیم چینج کا اس بات تو ملبہ ہے ہی امریکہ کے اوپر نا. امریکہ سے کون جا کر جواب لے گا کہ بھائی آپ نے رجیم چینج کیوں کی ہمارے؟ کیونکہ انہوں نے جہاں مقامی طور پر تو جن لوگوں کو لیا ہے اپنے سینگوں پر اٹھایا ہوا ہے، پہلے کسی کے اتنے بڑے سینگ نہیں تھے کہ جا کر اٹھاتا، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس طرح سے آج ہمارے ہاں ایک ادارے کے سربراہ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے بہت برے طریقے سے. ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا نہ سنا تھا. خیر، یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کا ایشو ہی نہیں ہے نا اکنامی، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آتے ہیں حکمرانی کرنے کے لیے، یہ آتے ہیں پروٹوکول لینے کے لیے، یہ آتے ہیں دفاتر میں بیٹھنے کے لیے، یہ آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم حکمران ہیں، یہ آتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کا نیلام کرنا ہے، ہم نے سڑکوں کو بیچنا ہے، ہم نے محلات کو بیچنا ہے، ہم نے دفاتر کو بیچنا ہے، جو چیزیں بنائی گئی، انفراسٹرکچر بنایا گیا ہم اس کو رکھیں گے، اور سب مل کر ایک محبوبہ کے، ایک پیارے ہمارے اپنے عزیز کے ہم مصارف اور اخراجات پورے کریں گے. اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ مصارف اور اخراجات کیسے پورے ہوں گے. ہمارے اکنامی کسی چیز کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارے ڈیولپمنٹ خرچوں میں بھی کٹ لگتا ہے، اب تو اس قابل بھی نہیں ہم کوئی اور چیز ڈیولپ کر سکیں. آپ نے بات کی ہے گیس خریدنے کی. یار آپ کے پاس موجود ہے، اور میں نے مثال دی ہے ایک سے زیادہ مرتبہ. ایران اور انڈیا کے درمیان تجارت کا دو طرفہ ٹریڈ کا والیوم جو ہے وہ 15 سے 20 ارب ڈالر کے درمیان ہے، اور آپ کا $500 بھی نہیں ہے. 500 یعنی نصف ملین، 50 کروڑ ڈالر بھی آپ کا نہیں ہے. 50 کروڑ ڈالر کا بھی آپ کا والیوم نہیں ہے ایران کے ساتھ تجارت کا، اور اس کا 15 ارب ڈالر کا ہے. بھائی اگر وہ کچھ لے سکتے ہیں آپ کے پاس تو اس نے لائن بچھا دی تھی آپ کے دروازے تک آ کر لگی ہوئی ہے، باقی آپ نے لائن بچھانی تھی. ایران یہ بھی کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم بچھا دیتے ہیں، آپ اگریمنٹ لے کر آگے چلیں. اس سے کہیں کم قیمت پر گیس دینے کو تیار ہے، بھئی آپ لینے کو تیار نہیں ہے. ادھر سے ناراض ہو جائے گا امریکہ. یہ تو کام عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا، بڑے جری بہادر اینٹی امریکہ، بڑا شاندار ریکارڈ قائم کرنے والے. یہ کہتے نا ایران سے میں گیس کی پائپ لائن بچھا کر یہاں تک لے آ رہا ہوں، گوادر تک، کراچی تک اور محمود کوٹ تک، پھر میں دیکھوں گا. یونوکیل کا ایک منصوبہ تھا، یونوکیل دولت آباد سے ازبکستان سے لا رہا تھا گوادر تک اور محمود کوٹ تک، یہ پائپ لائنیں بچھنی تھیں. ان کا بلینز کا جو ہے منصوبہ تھا، اور وہ منصوبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہمارے ہاں اس طرح کا کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو جس کے ہاتھ میں مشینری کا انجن ہے وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا ہے، وہ صرف ایک ہی کام کرنا چاہتا ہے جو بڑا اچھے طریقے سے کر رہا ہے. روسی صدر نے جو الفاظ کہے وہ سونے سے لکھنے والے ہیں کہ آپ کالونی ہیں، اگر آپ سب فیصلے خود نہیں کر سکتے تو آپ کوئی نہ کوئی کالونی، آپ خود مختار نہیں ہیں. تو وہ اب مجھے اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
اب ایک اور بہت اچھی خبر یہ ہے نور العارفین کہ NRO 2 فیز مکمل ہو گیا, اختتام پذیر ہو گیا, کیونکہ نیب بل جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا, اب یہ نافذ ہو گیا. اور میں دیکھ رہا تھا ابھی مریم صاحب نے اپنے کیس میں یہ درخواست دی تھی کہ جی جب تک یہ قانون نافذ العمل نہیں ہو جاتا تب تک میرے کیس کو روک دیا جائے. توشا کے حوالے سے وہ شاید تھا, جو آج کل ٹوچا ہو چکا ہے. تو اب وہ یعنی اب آپ نے دیکھ لیا کہ معاملات اب سب نمٹ جائیں گے. بقول شہباز شریف صاحب کے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو کام کرنے آئے تھے ہم نے کر لیا. انہوں نے سینیٹر سے جو اپنے سینیٹر سے خطاب کیا اس میں کہا کہ جی ہم الیکشن ریفارمز کے لیے آئے تھے, الیکشن میں جایا جائے الیکشن ریفارمز کر کے, تو اب ہم یکسو ہیں. تو شکر ہے کہ اب وہ یکسو ہیں, جو کام کرنے آئے تھے. نیب والا معاملہ بھی ہو گیا, دیگر بھی کام ہو گئے جو انہوں نے ترامیم کرنی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی IMF سے شرائط تقریباً طے ہو گئی ہیں, کوئی اور شرط نہ لگا دی تو معاہدہ ہونے جا رہا ہے. تو پھر یہ تو کہتے تھے ہم عمران خان کے معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں, اب یکسوئی کے بعد 14 ماہ ہم پورے بھی کریں گے. تو اس پر میرا خیال ہے مبارکباد تو بنتی ہے عارفین. جی مبارکباد بالکل بنتی ہے, اور تمام اطراف سے تمام فریقین کو مبارکباد دینی چاہیے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, جنہوں نے یہاں تک لا کر کے سفر پہنچایا, اور اس کے بعد اب دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, تبرے فرما رہے ہیں, سوشل میڈیا کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ جو اس وقت مہنگائی کو عوام کے لیے ضروری قرار دے رہے ہیں, وہ تمام وزراء, وہ تمام مشیر جن کی انڈکشن باقاعدہ جمہوریت کے فروغ کے لیے کی جا رہی ہے, وہ تمام لوگ اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن یہ کوئی اچنبھے والا کام تو نہیں ہوا, یہ نیب والا جو بل کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ہر دور میں اسی طرح سے ہوتا رہا ہے. عمران خان صاحب نے فہمیدہ مرزا صاحبہ کو, جن پر کروڑوں روپے کے لونز معاف کرانے کا الزام تھا, باقاعدہ ان کے خلاف کیسز تھے, ان کو کیسز کو ادھر ادھر کر کے ان کو پاک صاف کر کے اور باقاعدہ ایک منسٹری دے دی تھی. ذوالفقار مرزا صاحب کی اہلیہ کی بات کر رہا ہوں. اور ایسا کوئی ایک نام نہیں ہے, ایسے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں تو پتہ نہیں کتنے نام آپ کو مل جائیں گے. نواز شریف کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا, شہباز شریف کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آصف علی زرداری کے دور میں تو جو گنگا بہی اس میں جس نے اشنان کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات میرے حساب سے نہیں ہے. پاکستانی جمہوریت بیسکلی موروثیت کی بدترین شکل ہے. میں پاکستانی سٹائل جمہوریت کو 500 دفعہ متون کرتا ہوں, اس پر میں 50 دفعہ آن ایئر لعنت بھی بھیج چکا ہوں. یہ موروثیت ہے, یہ آمریت ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. ہمیں جمہوریت کا نام دے کر کے اور بدترین موروثیت کے نیچے رکھا گیا ہے تاکہ ہم اپنے حقوق کا سوال نہ کر سکیں, تاکہ ہم ان کے لیے اسی طرح سے باجگزار بنے رہیں جس طرح سے ہماری پچھلی نسلیں تھیں, اس سے پچھلی نسلیں تھیں, اور اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک, لیکن کہنا ہی پڑتا ہے کہ شاید آنے والی نسلیں بھی رہیں گی. یہ کوئی ایسی اچنبے والی حیرت والی بات نہیں ہے. اچھا, اب میں امید لوگوں کو دلانا چاہتا ہوں, لیکن وہ آپ سے میں نے ایک ہلکا پھلکا سا چیلنج ہی کر لیں. وہ کراچی کی صورتحال پر تھا بارش کے, تو اس کے بعد تو میں خود شرمندہ ہوں. ابھی ہم شاید عارفین نامہ میں اس پر بات کریں گے, لیکن لغاری صاحب اب یہ معاملہ تو ختم ہو گیا نیب والا. بقول خود وزیر اعظم صاحب وہ کہہ رہے تھے اب ہم یکسو ہیں, جو کرنے آئے تھے وہ ہم نے کر لیا. یہ اپنے سینیٹرز کو بتا رہے ہیں اب ہم 14 ماہ پورے کریں گے. ماضی کے بے شمار بیانات ہیں, زرداری صاحب ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, تمام لیڈرشپ جو آج حکومت میں ہے, کہ نیب کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا. اب یہ ملک چلنے لگ جائے گا, اب معیشت بھی درست ہو جائے گی. کوئی حوصلہ افزا بات تو نہیں کی شہباز شریف صاحب نے کوئی عوام کے لیے کہ کیا ہم کرنے لگے ہیں. 2000 روپے کے بعد اب مزید کوئی اعلان سامنے نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اور کوئی شرط نہ لگا دی IMF نے, تو ہم نے ساری شرائط مان لی ہیں. تو اب کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ کرنا آئے تھے وہ ہو گیا ہے, اب ملک چلے گا. نیب اور ملک ساتھ نہیں چل سکتے تھے, اپنی مرضی کی انہوں نے ترامیم کر لی. اب کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی یہ وجہ ہے ملک نہیں چل رہا, معیشت نہیں. یہ تو کہتے تھے کہ صرف نیب کا معاملہ حل ہو گیا, ملک بھی چلے گا, معیشت بھی چلے گی. انہوں نے تو اگر کہہ دیا نا یار, آپ نے خود بتایا کہ اگر جہاں رکھا ہوتا ہے تو وہاں سمجھیں کہ امکانات کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اگر یہ ہو گیا, اگر IMF نے یہ کوئی شرط لگا دی, اور اگر IMF نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ کے یہ چیزیں پوری نہیں ہیں, نئی چیزیں کیجئے, تو اگر تو موجود ہے نا, جب اگر موجود ہوتا ہے تو سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ابھی تو یہ جشن منائیں گے اس بات کا, اور جشن منانا شروع کر دیا ہے آج سے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, اور عمران خان ڈیفالٹ ہونے کے قریب لے گئے تھے, اب ہم اس کو بچا لیا ہے. اب ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, تو یہ طوفان سے کشتی نکال کر آ گئے ہیں. پہلے تو ہمیں تالیاں بجانی چاہیے جناب مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے کہ اتنا بڑا کام کیا ہے اور ملک کو قوم کی خدمت کی ہے.
تمام ڈکٹیشن لی A to Z، وہ تمام ڈکٹیشن جو پچھلی حکومتیں جس طرح سے لیتی تھیں اسی طرح سے ایمانداری سے $1 ارب کی قسط واگزار کرانے کے لیے، تاکہ چین سے، سعودی عرب سے اور UAE سے وہ جو بیل کے آپ کی میرے خیال میں بیل ہی کہنا چاہیے، جو ضمانت آپ کی ہوئی ہے اور وہاں جو ضمانت کے پیسے جمع ہونے ہیں آپ کے بیل آؤٹ ہونے کے لیے، آپ کے ڈیفالٹ کے بیل آؤٹ ہونے کے لیے 3 ضامنوں نے جو پیسے جمع کرانے ہیں ان کی شرط یہ تھی کہ پہلے IMF آپ کو $1 ارب دے، تو وہاں سے آنے کے بعد یہاں پر آپ کی اکنامی کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں جی، ابھی کل یا پرسوں قطع کلامی کی معافی، اس میں شاید 2-3 ہفتے بھی لگیں گے $1 ارب آنے میں، لیکن آپ نے صحیح کہا، میں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جناب دیوالیہ ہونے سے ملک بچا لیا، لیکن جو لوگ دیوالیہ ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، لاکھوں لوگ کم از کم دیوالیہ ہو رہے ہیں اس مہنگائی سے، ان کے لیے تو اب نیب کے بعد اب ترامیم کر لیں، یکسوئی کا وہ خود مان رہے ہیں، 14 ماہ بھی آپ مکمل کریں گے، اب آپ کو گارنٹی بھی مل گئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ ڈیلے کیے تھے حکومت نے کچھ فیصلے، تو اب معیشت چلے گی، اب ملک چلے گا۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے کہ نیب اب اپنی مرضی کا ہو گیا اس میں ترامیم۔ نہیں بہانے نکل آتے ہیں نا یار، 1000 بہانے نکل آتے ہیں جب بہانے کرنے ہوتے ہیں۔ عمران خان نے کتنے بہانے نکالے تھے، اور بہانے ہوتے ہیں جو حکمران بنتے ہیں بیچارے، یہ کٹھ پتلیاں ہیں، اور کٹھ پتلیوں کو دیا جاتا ہے ایک کردار کہ تم نے یہ کردار ادا کرنا ہے اور اس سے آگے نہیں جانا ہے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ان کو پتہ ہے کہ کہاں تک رہنا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کون سا ان کی ڈومین ہے، کس ڈومین میں جا کر کھیلنا ہے اور کس ڈومین سے باہر نکل جانا ہے۔ آنکھیں بند کر کے، منہ پیچھے کی طرف کر کے، بائی دا لیفٹ کوئک مارچ کرتے ہوئے باہر نکل جانا ہے۔ تمام ان کھلاڑیوں نے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر، یہ ایک دم اٹھ کر باہر چل دیں گے جب ان کو کاشن آ جائے گا، جب ان کو آرڈر آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ملک، اس ملک کی جو ریئل حکمران ہیں، جو ماسز ہیں، جو ادارے ہیں، جو انسٹیٹیوشن نے، عدلیہ جب عدلیہ کے طور پر کام کرے، جب جس نے ایگزیکٹو اپنے طور پر کام کرے، جب جو ہے پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے، جب میڈیا اپنا کردار ادا کرے، اور پھر جا کر چیزیں توازن میں آتی ہیں۔ توازن میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں کہ کوئی چیز توازن میں چل رہی ہے اور ہم اس میں سموتھ ترقی کر سکتے ہیں، تو مجھے وہ لگتا نہیں ہے نا۔ اگر لگ رہا ہوگا تو پھر ہم بہت خوش ہوں گے۔ اچھا عارفین، کسی بھی وقت بریک ہو سکتی ہے، بلکہ کہہ دیا گیا بریک کا، تو میں بس اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں بریک سے پہلے۔ اقبال صاحب کو بقول جتنی کرپشن پاکستان میں، اس سے کئی ممالک نے ترقی کی ہے۔ اب نیب کا معاملہ ختم ہو گیا، اب کرپشن کوئی مسئلہ نہیں رہا، تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی ترقی ہوتی ہے اس یکسوئی کے ساتھ جس کا شہباز شریف صاحب نے ذکر کیا ہے۔ لیکن ماضی کی حکومت پر بڑی تنقید ہوئی۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے کیا کہا ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا۔ پاکستان میں روایت ہے، ایک دوسرے پر تنقید کی جاتی ہے، جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی پچھلی حکومت بہت بری تھی، اور جو اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی موجودہ حکومت بہت بری ہے، اور ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن اب اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا مقالہ، تحقیق آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ احساس پروگرام جو عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوا، یہ غربت کے خاتمے کے لیے ایک بہترین پروگرام ہے۔ جس طرح سے اس میں ٹیکنالوجی کی مدد لی گئی، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، جس طرح سے ایک کمپریہنسو پروگرام بنایا گیا، اس میں قرض کا بھی ہے، صحت کے حوالے سے بھی ہے، اور تعلیم، وظائف، یہ سب کچھ ہے۔ اور اس میں شاید ہم موجودہ حکومت کو بھی کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے اس پروگرام کو بند نہیں کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروگرام جاری رہے گا۔ لیکن عمران خان صاحب اور ان کے رفقا کو، تحریک انصاف کو شکایت ہے جی اس کو کم کر دیا گیا ہے، اور اس طرح سے نہیں چلایا جا رہا۔ نذیر لغاری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اچھا پروگرام ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی چیز ہو؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کو نون لیگ نے بھی پھر جاری رکھا، تحریک انصاف کے دور میں بھی جاری رہا، اب دوبارہ اسی نام سے پھر چل رہا ہے، تو یہ احساس پروگرام کو بھی اسی طرح جاری رکھا جائے گا؟ اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں جب وزیر خزانہ تھے تو دنیا کا بہترین وزیر خارجہ کا ہم نے ایک وہ پڑھا تھا، ایک اخبار کا پاکستان میں سرکولیٹ کیا گیا، تمام میڈیا میں پھیلایا گیا اور بتایا کہ جناب دیکھیں اسحاق ڈار کی اکنامی کی اور اسحاق ڈار کی پالیسیوں کی اتنی بڑی تعریف عالمی سطح پر ہو رہی ہے، اور کئی روز تک اس کے ڈھول بجائے جاتے رہے۔ اب عمران خان کے ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اور جو پیسہ خرچ کرتا ہے ظاہر اس کے ڈھول بجائے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا ہوگا اس ریزارٹ کو لینے کے لیے جس کے لیے اب ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کا خیال ہے کہ خیرات دے کر آپ لوگوں کو مطمئن کریں گے، آپ لنگر خانے کھول کر لوگوں کو مطمئن کریں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ شیر شاہ سوری بننے جا رہے ہیں؟
اور شیخ سوری نے کیا اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ بڑی روڈ بنائی تھی اور بہت بڑا ایک انفراسٹرکچر بنا دیا تھا اور سرائیں بنائی تھیں اور جو ہے مہمان خانہ بنائے تھے، اس طرح سے بنائے تھے. کیا انہوں نے بلا لیا تھا کہ جی آئیں جی جناب بشیر فاروقی صاحب آپ تشریف لے آئیے، جناب عالمگیر کے چاندنا صاحب، عالمگیر کے جناب وہ چودھری نثار صاحب آپ آ جائیے، فلاں آ جائیے، بیٹھیے یہاں پر، جو آپ کرتے ہیں اس کو ہم اپنا نام لگا رہے ہیں اور آپ کی خیرات کو ہم اپنے طور پر اپنے نام سے بانٹ رہے ہیں، لہٰذا آ جائیے گا. اور شاید ایدھی صاحب کو بھی لے لیے تھے. اور یہ تو واحد وزیر اعظم تھے جنہوں نے ایدھی ساری دنیا سے جو ہے فنڈنگ کرنے کے لیے چندہ لیتے ہیں، یہ ایدھی سے چندہ لے گئے تھے. یہ اتنے بڑے کمال کے ہمارے وزیر اعظم سے جناب عمران خان صاحب. چھوڑیں ان باتوں کو، یہ اس طرح کے ترانے اخباروں میں چھپائے جاتے ہیں. ہم نے پچھلے 50 سال میں ایسے میں آپ کو پتا ہے کہ یحییٰ خان کے بارے میں نکسن کا جو جملہ وہ ان کی کتاب میں موجود ہے کہ مجھے اعزاز ہو رہا ہے کہ میں اپنے عہد کے سب سے بڑے اسکالر جنرل محمد یحییٰ خان سے ملاقات کر رہا ہوں. یہ جملہ تھا نکسن کا. تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کتنے بڑے اسکالر تھے جناب جنرل یحییٰ خان صاحب. بھائی نہ کریں نا اس طرح کے مذاق ملک کے ساتھ. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ارینج ہوتی ہیں، کس طرح سے بنتی ہیں. اب ان پر بیٹھ کر ہم تقریریں بھی کریں، اپنی بات بھی دیں، مجھے تو یہ مذاق لگتا ہے. تو اس طرح تو مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے بھی تھا، لیکن اقوام متحدہ کی سطح پر بھی نور عارفین سراہا گیا تھا. جس طرح NCOC یا وبا کے دور میں کام کیا. اب میں پھر دیکھ رہا تھا عبدالقادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے، کیونکہ اب پھر کرونا کی وبا سر اٹھا رہی ہے. اللہ کرے کہ یہیں پر کنٹرول ہو جائے، لیکن مثبت شرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا میں نے ذکر کیا، تو کیا اس کو بھی نہیں سراہا جائے گا؟ وہ بھی اس کا حصہ رہا اور اس کو بڑھایا گیا اس وقت بھی. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کیوں کر رہے ہیں یار آپ اتنے ارب روپے خرچ کرتے ہیں، آپ مواقع کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں کہ جناب اس سے جابس کے مواقع پیدا کریں، یہ انویسٹ کریں. آپ خیرات بانٹ دیتے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کہتے ہیں 2-2 ہزار روپے لائن لگ جاؤ اور 2-2 ہزار روپے لے لو، اور پھر آپ انفراسٹرکچر نہیں بناتے. آپ فیکٹریاں لگائیں. فیکٹریوں میں آپ اگر 5,000 لوگوں کو مفت بانٹنے کے بجائے اگر 1,000 لوگوں کے روزگار کا بندوبست کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور روزگار دے لوگوں کو. اور گرامین بینک کی طرف جائیں نا، یا جس طرح سے انہوں نے قرضے دیے، انہوں نے قرضے دے کر وہاں اکنامی کو کس طرح سے مضبوط کیا ہے. غاری صاحب کہا تو یہ گیا کہ اس میں قرض پروگرام بھی شامل ہے ویسے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ وہ چائنیز کہاوت ہے کہ مچھلی نہ دو، کہ مچھلی نہ کھلاؤ، مچھلی پکڑنا سکھاؤ. عارفین برادر، بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو 2,000 روپے کے نام پہ ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے تو وہ 12,000 روپے اچھے لگ رہے ہیں، ایمانداری کی بات ہے. لیکن نذیر لغاری صاحب کی بات سے اختلاف کرنا یہاں ممکن نہیں ہے. ٹیکنیکلی لاجیکلی ہی از ایبسولوٹلی رائٹ. دوسری بات، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی گواہی یا دیگر کی گواہی یہ بالکل ارریلیونٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کو فیض کتنا پہنچا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ جو بے قاعدگیاں ہوئی تھیں، جس میں باقاعدہ گزیٹڈ افسران نے، باقاعدہ کچھ ایسے جمہوریوں نے اپنے بیوی بچوں کے نام اس میں ڈلوائے ہوئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ناموں کا اخراج فرمایا گیا عمران خان سرکار کی جانب سے، جو ایک احسن اقدام تھا. اور اس کے بعد زبردست قسم کے تبرے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی پر، اور کہا گیا کہ اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. عوام پر، عوام کے حقوق پر، عوام کی خیرات زکوٰۃ والی جو فلاحی رقوم ہوتی ہیں ان تک پر ڈاکہ مارنے پر اب ہم ان پر کیسز کریں گے. کدھر ہیں وہ کیسز؟ پروگرام اچھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن صرف اسی ایک پروگرام سے آپ تمام ملک کو، تمام لوگوں کو سرو نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں یہ خبر بھی آئی، اس کے اوپر بھی بحث ہوتی رہی کہ ان لوگوں کا، ان میں سے اکثریت کا جن کا اخراج ہوا تھا، ان کے ناموں کا دوبارہ دخول اب ہونے جا رہا ہے. اس پر کس نے توجہ دی؟ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ ان تمام ملعونوں کا جنہوں نے حرام کھانے کے لیے اپنے اپنے پیٹوں سے مجبور ہو کر کے اپنے بیوی بچوں کے نام اس میں ڈلوائے ہوئے تھے، کلاس 1 افسران، گزیٹڈ افسران، بیوروکریسی کے لوگ، جمہوریے، کیا گارنٹی ہے کہ اس میں اب تک وہ لوگ شامل نہیں ہو چکے ہوں گے؟ یہ ایک بڑی لمبی طویل بحث ہے، اور ابھی ذرا صاحب سلیپی ہو رہے ہیں تو اس لیے اتنا ہی میرا خیال ہے بہتر ہے. لیکن اقوام متحدہ کی سطح پر اگر تعریف ہوتی ہے، کہیں ہمیں حکومتوں کو سراہنا بھی تو چاہیے. یا آپ اچھا اب 1 منٹ آ جائیے. اقوام متحدہ، یار آپ نے میری نیند اڑا دی. 1 منٹ. اقوام متحدہ گئی تیل لینے، یہ بتائیں یہ بے نظیر بھٹو کا مرڈر کس نے کیا؟ آپ کو نہیں پتا؟ 1-2 پیسے کا SHO جو 200 روپے میں بکتا ہے،
اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اتھرائز کر دو, وہ جا کر کے اس آدمی کو جوتے مار کر کے لا کر کے اور حوالات میں بند کرے گا کہ جس نے سارے معاملات کا آغاز کیا تھا. یار کوئی خدا کا خوف کرے یار. اس ملک میں یہ ناٹک, یہ ڈرامے, یہ سوانگ بہت ہوئے ہیں. اقوام متحدہ سے تحقیقات کرائیں گے, کیوں؟ اپنے گھر سے پیسے دیے تھے ان لوگوں نے بے نظیر بھٹو کی مرڈر کی تحقیقات کرانے کے لیے. پوسٹ مارٹم کس نے نہیں ہونے دیا؟ بڑی عظیم تھیں. او بھائی ہیں تو اب قیامت تک ہمیں یہی سب سناؤ گے, بڑی عظیم تھیں. مرڈر کیسے ہوا یہ نہیں بتا رہے, پوسٹ مارٹم کس نے نہیں ہونے دیا یہ نہیں بتا رہے. جنرل مشرف کی کہیں بھی وہ بات بری لگ گئی کہ اس قتل کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون تھا, یہ نہیں بتا رہے. اس کا اقوام متحدہ سے کیا لینے دینا ہے؟ آپ اقوام متحدہ کو میری جیب سے نکال کر کے پیسہ دے رہے ہیں, ایک ٹیکس پیئر کا پیسہ دے رہے ہیں, عوام کی قبر پہ چڑھ کر کے, اور آپ بے نظیر بھٹو کی برسی منا رہے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ اقوام متحدہ کا اس صورتحال سے کیا لینا دینا ہے؟ اقوام متحدہ کو تو آپ جو کہیں گے وہ کر دے گی. اس کو تو پیسہ چاہیے نا. اسکاٹ لینڈ یارڈ فورٹ میں آئی تھی, اس کو آپ نے پیسہ دے کر کے, اور جو آپ نے لکھوانا تھا, جو آپ کو چھپوانا تھا, وہ آپ نے کر دیا. ابھی بھی اس وقت بھی 50 چیزیں ہیں جس مرڈر کا سراغ نہیں ملنا ہوتا, اس مرڈر کے, اس کے مرڈرر کو آپ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, لیکن لغاری صاحب بریک آ جائے گی, اس سے پہلے کیا معیار ہے کسی حکومت کی کارکردگی کا سراہا جانے کا؟ ٹھیک ہے کہ عوام اس سے خوش ہوں تو ہم الیکشنز میں دیکھ لیتے ہیں, اب وہ پھر معاملہ آ جاتا ہے الیکشن کی سطح تک فیئر ہوتے ہیں, لیکن عالمی سطح پر ہم کس چیز کو مانیں گے کہ کیا کرائٹیریا ہوگا؟ اقوام متحدہ کہے یا اس طرح کی یونیورسٹیز کہیں, کوئی میگزین کہے, کہ کسی کو بھی نہیں ہم مانیں گے؟ میری جان کرائٹیریا نظر آئے گا آپ کو. اگر خوشحالی ہوگی تو خوشحالی ہوگی, بدحالی تو ہوگی بدحالی ہوگی. اگر لوگوں کو مل رہا ہوگا تو لوگ لے رہے ہوں گے, اگر نہیں مل رہا ہوگا تو سفر نصاب نظر آئے گا. آپ کو کہاں سے جو چیز نظر آتی ہے آپ جائیں چلیں. آپ کو میں کچی بستیوں میں لے چلتا ہوں, لوگوں کو مل رہا ہے, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, لوگوں کو کھانے کو کچھ مل رہا ہے. لوگ انتہائی بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ہمارے ہاں جو کچھ پچھلے 3.5 سال میں ہوا کراچی شہر میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس طرح سے یہاں پر ریئل اسٹیٹ کا اور تعمیرات کا جو شعبہ تھا جس طرح سے برباد کیا گیا تھا, جس طرح سے لوگوں کو کھڑے کھڑے بے گھر کر دیا گیا تھا, اور جس طرح سے یہاں لوٹ مار مچی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں روزگار کے امکانات ختم ہو گئے تھے, اس لیے کہ مزدوروں کے لیے سب سے بڑا کام تو تعمیراتی شعبے میں ہوتا تھا, نہیں ہونے دیا گیا. اور کہے کہ جی ہم راوی پر ایک شہر بسائیں گے, وہاں چلو سارے کے سارے. ہمارے بلڈر یہاں سے چلے گئے اسلام آباد میں, اور ہمارے بلڈر یہاں سے, ہماری انڈسٹری یہاں سے اٹھ کر بنگلہ دیش چلی گئی. نظر آتی ہے نا یار, چلے جاتے تھے کہ ہم فلاں تنظیم سے آئے ہیں, لاؤ بھتہ نکالو, لاؤ بھتہ نکالو. انہوں نے کہا یار چھوڑو بھتے کو, ہم یہاں سے سرمایہ لے جاتے ہیں اور جا کر کسی اور ملک میں لگاتے ہیں. کینیا میں اور بنگلہ دیش میں اور افریقی ملکوں میں, سوڈان میں جا کر لوگوں نے پیسہ لگایا, لوگوں نے پاکستان سے پیسہ نکال دیا. تو آپ کو نظر آتا ہے نا یار, یہ کس کی پالیسی تھی کہ شہروں میں بھتہ فروشوں کو, جو ہے بھتہ لینے والوں کو جو ہے آپ آزادی دے دیں, لوگوں کو اغوا کرنے والوں کو آزادی دے دیں. لوگ روزانہ بتا ہوتا ہے کہ تاوان کے لیے اغوا ہوئے پڑے ہیں. لوگ ایسے بدامنی تھی یار شہروں کے اندر. اب اس صورتحال کے اندر جب آپ کی اکنامی کون آ کر آپ کی گواہی وہ ہے جب عوام گواہی دیں گے تو اس کو مانا جائے گا. بریک لیتے بعد بات کریں گے والدین کی عزت اور تکریم. اس کا ہمارے دین میں اتنا زیادہ ذکر ہے, لیکن اب کیا معاشرہ اتنا زیادہ گر رہا ہے کہ ایک مثال سامنے آتی ہے کہ والد کا جنازہ چھوڑ کر کوئی سیر پر جا سکتا ہے, امریکہ کی سیر پر. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا. وقت ہے ایک لغاری سب پر بھاری کا, لیکن یہ خبر جو ہے یہ دل پر بہت بھاری گزر رہی ہے. لغاری صاحب مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا, میں نہیں سمجھتا ہمارا معاشرہ اتنا گر سکتا ہے, کیونکہ ایسے لوگوں کا تو سوشل بائک آؤٹ ہو جانا چاہیے جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد. دیکھیں کل آپ نے ایک واقعہ سنا تھا, وہ چونکہ سارم برنی صاحب نے رپورٹ کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے 4 بہنیں ایک گھر میں 2 سال تک رہی ہیں, اور آپ کے سامنے وہ ساری فوٹیج موجود تھی کہ تالا توڑا جا رہا ہے, کس طرح سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور ان کو لایا گیا, پھر ان کو دماغی امراض کے ہسپتال بھی بھیجا گیا, اور اس بچی کو جو تندرست اس کو بھائی لے کر گیا ہے, اور وہ بھائی بھی موجود تھا جن کی بہنیں 4 سال تک ایک گھر میں قید رہی ہیں. یہ واقعہ بلاک جے نارتھ ناظم آباد کا ہے. ایک صاحب نے اپنے ایک بیٹے کی
تعلیم کی یا ان کی پیدائش کے بعد جتنے بھی اخراجات سے سب کچھ کیا. ایک شاندار گھر تھا بلاک جے کے اندر. 1000 گز کے پلاٹ جو ہیں وہ ان کو ڈی کیٹیگری میں سمجھا جاتا ہے. اس کے اندر شاندار گھر اس بندے نے بنوایا تھا. اس کا ایک بیٹا تھا, اس بیٹے کی شادی ہوئی, اس بیٹے کے بچے ہوئے اور اس پر بڑھاپا آ گیا, بیٹے پر جوانی آ گئی. جوانی کے بعد وہ بھی ایک پکی عمر کی طرف چلا گیا, بڑا روزگار, بہت پیسے, بہت دولت. اور پھر ایک دفعہ بچوں کی چھٹیوں کا وقت آ گیا اور اس نے اپنے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ٹکٹ بنوائے اور اب اس نے روانہ ہونا ہے باہر جانے کے لیے. یورپ کی سیر کرنی ہے, بچوں کو لے کر جانا ہے. انہوں نے یہ سارا انتظام کر لیا گیا, ٹکٹ بھی خرید لیے گئے, سامان پیک کرنے کا عمل شروع ہوا, سامان بھی پیک ہونے لگا, سب کی چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھ دی گئی, سب تیار ہو گئے کہ شام کے وقت اس بوڑھے درخت نے, اس بوڑھے شخص نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ شخص اگلے جہان چلا گیا. اب ان کے لیے مسئلہ ہو گیا کہ اب کیا کریں. ٹکٹ ہے, سب تیاری مکمل ہے, سامان پیک ہو چکا ہے, اب صبح روانگی ہے اور اس وقت پر اس بزرگ نے جان دے دی ہے. وہ بیٹا پتہ نہیں کتنی راتیں وہ باپ جاگا ہوگا, پتہ نہیں کتنی راتیں. اچھا یہ بھی شاید اچھا ہی ہوا ہے کہ اس کی ماں پہلے چلی گئی تھی, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا. وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے قریب کی مسجد میں, مولانا صاحب سے جا کر بات کرتا ہے. مولانا ایک بڑا مشکل پیش آ گئی, اب بتائیں ہماری مدد کریں گے. انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مولانا صاحب میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور صبح کے لیے ہم لوگوں کے ٹکٹ تیار ہیں, ہم لوگوں نے جانا ہے, بچوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں, ہم نے ٹکٹ بنوا لیے تھے, اب ہمیں جانا ہے. جی. تو انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بس یہ چاہتا ہوں کہ صبح جب دن چڑھ جائے تو آپ گھر میں میت رکھی ہوئی ہے, ہم نے وہاں پر اے سی بھی چلا دیا ہے, برف بھی رکھ دی ہے تاکہ میت خراب نہ ہو, تو آپ صبح, چونکہ ہماری فلائٹ صبح 5 بجے کی ہے, ہم بہت جلدی چلے جائیں گے, آپ ان کی تدفین کرا دیجئے گا, آپ ان کی نماز جنازہ کرا دیجئے گا, آپ ان کی تدفین کرانے کے بعد پھر سوئم بھی کرا لیجئے گا. ہم آپ کو پیسے دے کر جاتے ہیں نا, ہم آپ کو پیسے دے دیں گے مولانا, آپ پیسے اس کی فکر نہ کریں. ہمارا چوکیدار بھی آپ کے ساتھ ہوگا. ہم نے اپنا گھر بند کر کے اپنے چوکیدار کے وہ کمرہ جس میں میرے والد کی لاش رکھی ہوئی ہے وہ کمرہ کھلا ہوا ہے اور اس کی چابی بھی ہمارے ملازم کے پاس ہے, باقی گھر کی چابیاں ہم لے جائیں گے. تو آپ بس ان کو دفن کرا دیجئے گا, پھر ہم سوئم کے پیسے دے جائیں گے, ہر جمعرات کے بھی آپ کو پیسے دے کر جائیں گے کہ ہر جمعرات جب آئے تو ان کی جمعرات کے لیے ختم کی دعا بھی کر دیجئے گا اور اس موقع پر کوئی دیگ بھی چڑھا لیجئے گا. یہ سارا خرچہ ہم کر کے دے رہے ہیں, اب آپ یہ سب کچھ کر لیجئے گا. ہمارے والد کو دفنا دیجئے, ہمارے والد کی نماز جنازہ کرا دیجئے اور پھر جب سوئم ہے تو سوئم بھی کرا دیجئے اور پھر اس کے بعد 40 دن سے پہلے تو ہم خود ہی واپس آ جائیں گے. پھر اچھی طریقے سے دھوم دھام سے ہم وہ بھی کر لیں گے, اپنا والد کا 40واں بھی کر دیں گے. بس یہ آپ کچھ جمعراتیں ہوں گی 1-2 وہ کر لیجئے گا. اتنی دیر میں تو چھٹیاں ختم. بچوں کو ہم لے کر آ جائیں گے, بچوں کو لے جانا تھا نا, چھٹیاں ہو چکی تھی نا, میں نے بھی چھٹیاں لے لی تھیں, اب کیا کریں, والد کا انتقال ہو گیا, اب آپ ان کو آپ دفن کر دیجیے گا. یہ واقعہ ہے جو اس شہر میں جہاں میں رہ رہا ہوں, کراچی شہر میں ہوا, نارتھ نظام آباد میں ہوا, بلاک جے میں ہوا تھا, اور اس کو میں پہلے لکھ بھی چکا ہوں اور یہ ریکارڈ پر بھی ہے. اور میں بس یہ واقعہ سنانا چاہتا تھا کہ جب انسان کے اندر خوشحالی, میں کہتا ہوں کہ خواجہ غلام فرید کا ایک مصرع ہے, میں بند ہے, میں سنانا چاہتا ہوں. درد فرید ہمیشہ ہوئے, درد فرید ہمیشہ ہوئے, سارے پاپ دوئی دے دھوے, رہندی تانگ تان پہنچا پریم نگر رو. فرید درد ہمیشہ ہونا چاہیے. یہ دوئی کے دکھ کو, یہ ایسولیشن کے درد, گناہ کو, پاپ پر گناہ کو یہ دھو ڈالتا ہے, درد دھو ڈالتا ہے. پھر آپ کو انتظار بھی ہوتا ہے, آپ اسٹرگل بھی کرتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ پر پہنچیں, کسی اچھے جگہ پر پہنچیں. اس وقت کرتے ہیں جب آپ اس گناہ کو, ایسولیشن کے گناہ کو, الگ الگ ہو جانے کے گناہ کو آپ دھو ڈالتے ہیں. تو جب آپ کے پاس خوشحالی آتی ہے, درد نہیں ہوتا ہے, تو پھر لوگ ایسولیٹ ہو جاتے ہیں, پھر انڈیویجول آ جاتا ہے, پھر فرد آ جاتا ہے. صحیح, بہت دکھ کی بات ہے کہ کیسے ممکن ہے. بہرحال ظاہر ہے کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے اور سبق آموز بھی ہے, لیکن اب دیکھنا چاہیے ایسے خاندان کو ہی میرا خیال ہے کہ سامنے آنا چاہیے اور اس فیملی کا ہی بائک آؤٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ کر رہی ہے ناخلف اولاد. عارفین نامہ, عارفین جس طرح آپ نے خدشے کا اظہار کیا تھا وہ ہوا, لیکن بلدیاتی اگر وزیر کی بات کی جائے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے فوراً
कराची को संभाल लिया, बिल्कुल एक्टिव नज़र आए, लेकिन जो मनाजिर मैंने देखे मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं इतना बताता हूँ, जब आप कह रहे थे तो मैंने इस उम्मीद का इजहार किया था कि नहीं, जब पता चल चुका है कि बारिशें होंगी तो पहले से अब तैयारी होगी। ये जूता है इस शहर के 3 करोड़ नफूस पर, जो बेशर्मी की ज़िंदगी गुजारने पर आमादा अब तक और आइंदा भी मुस्तकबिल में दिखाई देते हैं। ये उन तमाम लोगों के मुंह पे जूता है जो अपने आप को जमहूरियत का, इस पाकिस्तानी बदतरीन मौरूसियत की, उसका सबसे बड़ा दाई, सबसे बड़ा एडवोकेट, सबसे बड़ा वकील, उसका सबसे बड़ा मामा कहते हैं। ये बताता है कि हमारी जो साहिब इक़्तिदार क्लास है उसकी प्रायोरिटी दर हकीकत क्या है। कराची पहली दफ़ा डूबा है और ना ही आखिरी मर्तबा। कराची डूबते 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 जब तक मुकम्मल तौर पर नहीं डूबेगा। आपने जिस वक्त कहा था कि उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा, और मैंने कहा था कि आप शर्त लगा लीजिए कि कराची डूबेगा ही। कराची में कल मौसम की पहली बारिश हुई है, और ये भी कोई ऐसी ख़तरनाक धुआंधार वो वाली बारिश नहीं थी जो 2010 में, ये इससे पहले हम देख चुके हैं। ये अभी समझ लीजिए बारिश का पहला कतरा पड़ा है। और दूसरी जानिब मेरे सामने अभी एक बयान है, फरमा रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन इस दौर का सबसे बड़ा मसला है। जी ये आसिफ अली जरदारी की औलाद नरीना फरमाती है, जो बताती है कि बारिश आता है तो पानी आता है। इस दौर का आइंस्टाइन बिलावल, भुट्टो का नवासा, जिसको वजारत खारजा इसलिए दे दी गई क्योंकि उसके नाना ने मुझे और आपको पासपोर्ट बना करके दिया था। अगर भुट्टो नहीं होता तो हमें पासपोर्ट नहीं मिलता। और चूंकि उसकी मां ने जमहूरियत के नाम पर जान दी थी, कोई ये ना कहे कि ये इक़्तिदार की जंग में जान गई थी, इसलिए उन तमाम लोगों के, कुत्ते बिल्लियों तक की खुराकों का इंतज़ाम करना, उनको धोना धुलाना, उनकी परवरिश करना, उनको चूमना, ये मेरे और आपकी अगली पिछली तमाम नस्लों पर फ़र्ज़ वाजिब है। मुझे और आपको खुराक मिले न मिले, लेकिन यहाँ हर वो आदमी जिसके अगले पिछले में कहीं कोई भुट्टो या जरदारी लगता हो, उसकी तकरीम हम सब पर वाजिब है। डिसइंफॉर्मेशन इस दौर का सबसे बड़ा खतरा है या नहीं? पुअर गवर्नेंस इस दौर का सबसे बड़ा खतरा। 14 साल से ये पुअर गवर्नेंस इस सूबे पर मुसल्लत है, और कौमी मफाद ब्रिगेड ने अपनी हरकतों के सबब, अपने पेट के सबब, इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कतई तौर पर पीपल्स की पार्टी नहीं हो सकती, इसको हम पर मुसल्लत कर रखा है। MQM के नाम पर इफरीत हम पर एक तवील अरसे मुसल्लत किए गया। उसके बाद PTII, अगले दौर में फिर कोई नया तमाशा आ जाएगा। मुर्तज़ा वहाब की आप जो बात कर रहे थे, मैंने आपको 3-4 नाम दिए थे, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह। मैंने आपसे यह भी कहा था कि अंदरून सिंध की इंटीरियर की किसी मरियल सी पतली सी सड़क का इफ्तिताह करते हुए निहायत तफाखुर का इजहार किया जाएगा, लेकिन कराची इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। साबित हुआ, आगे आने वाले दिनों में कुछ और साबित होगा। मैं आपको एक और खबर, एक और वो बता देता हूं जी। कराची में एक इदारा है जिससे पहले कौमी मफाद ब्रिगेड ने, और आज तक वो इस्तेफादा कर रहे हैं, उसके बाद भुट्टो वालों ने, नाम लेता हूं आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी ने, उसके बाद हजरत इमरान खान ने, और उसके बाद अब जो वाले आए हैं वो भी मिल बांट करके खा रहे हैं। इस इदारे का नाम है के इलेक्ट्रिक। ये इदारा, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि कोई माई का लाल इस सरजमीन पर नहीं, चाहे वो कितना बड़ा फलाना हो, चाहे वो कितना बड़ा डिकाना हो, कोई ऐसा नहीं जो इस इदारे का एहतसाब कर सके। कल पहली मर्तबा जब बारिश हुई, हेडलाइंस का वक्त है, 12 घंटे की, यानी लोड शेडिंग भी, और वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट चार्जेस में भी अब इजाफा होगा और बिल भी बढ़ाने लगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।